बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेके बुढ़ापे तक का वाक़या बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों के दिल में खुशी होगी। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अरब में पहले कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना रिवाज था और उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवी देवता भी अलग थे और हर कबीले का अपना अपना धर्म, अपना अपना मजहब था। कोई मूर्ति की पूजा करता था और कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे थे। दोस्तों, उस वक्त पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों के जान और माल की कोई गारंटी नहीं थी। लोगों को इस परेशानी से निकालने के लिए अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। दिन पीर का था और वो सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए थे। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको काबा शरीफ के अंदर ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोता होने की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन कबीले के लोगों की दावत रखी। लोगों ने पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी जब पैदा हुए तो उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था और पूरा बदन पाकीज़ा था। ये सब देख आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मेरा पोता बड़ी ही प्यारी शान वाला होगा। और आप जब पैदा हुए तो उनकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी और शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, हमारे नबी जब पैदा हुए उस वक्त अरब के बड़े शहरों में ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को पालने बढ़ने के लिए गांव देहात में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद और अच्छा बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात के बच्चे मोटे, ताज़ा और सेहतमंद हुआ करते थे। और इसी रिवाज के मुताबिक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है बनी साद इलाका, वहाँ ले जाया गया और दाई को सौंप दिया गया, जिनका नाम दाई हलीमा था। वो बनी साद कबीले से थी, इसीलिए उन्हें हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके 2 बड़े मकसद किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद ये था कि लोग अपने बच्चों के लिए गांव देहात की ताज़ी और अच्छी हवा चाहते थे ताकि वो सेहतमंद हो जाए। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अरबी ज़बान भी अच्छी तरीके से सीख लें। और इसी मकसद से लोग अपने बच्चों को पढ़ने बढ़ने के लिए गांव देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत ही गरीब घराने से थी, इसीलिए उन्होंने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरिश का जिम्मा उठाया, ये सोचकर कि 2 साल परवरिश करूंगी तो उससे मुझे कुछ माल मिल जाएगा और मेरी ज़िंदगी का गुजारा हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमिना ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाइमा के हवाले किया और जैसे ही दाइमा ने हमारे प्यारे नबी को गोद में लिया, उस दिन से उनके पास बरकत होना शुरू हो गई और रहमतें बरसने लगी।
دوستوں، اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال تک ہوا کرتا تھا اور ہر 6 مہینے میں بچے کو اس کے گھر والوں سے ملوایا جاتا تھا۔ اسی لیے دائی حلیمہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ایک چھوٹا بچہ تھا جو بھوک کے مارے رو رہا تھا، اور حلیمہ بھی کافی کمزور ہو چکی تھی کیونکہ گھر میں کھانے پینے کی بہت زیادہ کمی تھی، اسی لیے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی دائی حلیمہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ نبی کو دودھ پلانے کے بعد حلیمہ نے اپنے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ سب دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ جب وہ مکہ کے لیے روانہ ہوئی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر اور اپنے بچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلنے لگی، اور ان کے ساتھ آئی جو اونٹنی تھی وہ بہت ہی سستی سے چل رہی تھی جب بنی سعد علاقے سے نکلی تھی، کیونکہ دائی حلیمہ کے گھر میں خود کے کھانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ سب کمزور تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی اونٹنی بھی بہت زیادہ کمزور اور سستی سے چلنے والی تھی۔ لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی اور یہ ان کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سب دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے دائی حلیمہ سے کہا، حلیمہ ہم پر رحم کرو اور تھوڑا دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر سوار ہو کر تم آئی تھی جو کہ بہت سستی سے چل رہی تھی؟ یہ سب سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی، پتہ نہیں جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے میرے ساتھ عجیب عجیب واقعہ ہونے لگے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتیں برسنے لگی اور ایسا ہوتے ہوئے 2 سال پورے ہو چکے تھے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آیا تھا۔ دوستوں، اس طریقے سے دائی حلیمہ نے اپنے جیون میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں دیکھی تھی، اور اسی وجہ سے دائی حلیمہ اس نورانی بچے کو واپس لوٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر 2 سال پورے ہو چکے تھے، اسی لیے دائی حلیمہ اس بچے کو لے کر مکہ کی طرف پہنچی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، اور کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو اور میرے پاس رہنے دیں تاکہ میں اس کی پرورش کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت آمینہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر حلیمہ کے بار بار کہنے پر آمینہ مان گئی اور کہا کہ اسے تھوڑے دن تم اور رکھ لو، بعد میں دے دینا۔ اس طرح دائی حلیمہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ ایسا کرتے کرتے دوستوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ ایک دن جب ہمارے پیارے نبی کچھ بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے، ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، جب وہ ایک ساتھ کھیل رہے تھے تب ہمارے نبی اچانک سے زمین پر گر گئے اور ہمارے نبی کا شریر اچانک سے بدل گیا۔ دوستوں، کتابوں کی تاریخ کے مطابق اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی سے ملنے پہلی دفعہ آئے تھے۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کے سینے کو کھول دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو باہر نکال کر زمزم کے پانی سے دھو لیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی کے دل پر سے ایک کالے چھوٹے رنگ کا لوتھڑا جبرائیل علیہ السلام نے ہٹا دیا اور کہا کہ آج سے شیطان کا حصہ ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے نبی کے دل کو واپس ان کے سینے میں رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ آپ کا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا۔ اسی لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔
یہ سن کر دائی حلیمہ گھبرا گئی اور باہر کی طرف دوڑنے لگی اور دوڑتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیا مجھے یہ بچہ 2 سال میں دے دینا چاہیے تھا۔ مجھے اس بچے کو 2 سال میں واپس بھی دینا ہے۔ اب میں اس کے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ نبی کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر دائی حلیمہ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی کا جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے پیارے نبی کو ہوش آیا اور دائی حلیمہ کی جان میں جان آ گئی۔ دوستوں، اس کے بعد دائی حلیمہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس بچے کو اور اپنے پاس نہیں رکھوں گی اور اس کے ماں کو سونپ دوں گی۔ اور اس کے بعد دائی حلیمہ ہمارے پیارے نبی کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمینہ کو سونپ دیا، اور ہمارے پیارے نبی 4 سال کی عمر کے بعد حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ دوستو، اس طرح ہمارے پیارے نبی 4 سال کی عمر کے بعد مکہ میں رہنے لگے اور زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ جب ہمارے پیارے نبی کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی، تب وہ اپنے دادا مطلب اور اپنی والدہ حضرت آمینہ کے ساتھ مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ مدینہ میں ہمارے پیارے نبی کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پیارے نبی کے والد حضرت عبداللہ کی مدینہ میں قبر مبارک بھی تھی۔ دوسرا، ہمارے پیارے نبی کے دادا عبد المطلب کا ننیحال بھی مدینہ میں ہی تھا، اور اس زمانے میں سفر 1 یا 1.5-2 مہینے کا بھی ہوا کرتا تھا، اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی کا یہ سفر بھی تقریباً 1 مہینے کا تھا۔ دوستو، 1 مہینے بعد جب ہمارے پیارے نبی مکہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو ہمارے پیارے نبی کے ساتھ بہت ہی دکھ بھرا واقعہ ہوا۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی کی ماں حضرت آمینہ کی طبیعت راستے میں ہی خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر ہمارے پیارے نبی کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے، اور حضرت آمینہ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت آمینہ کو دفنایا گیا، اور اس طرح سے آپ حضرت محمد 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے، اور آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت ہی پریشان ہو گئے اور رونے لگے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ مہینوں پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو ہی مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس سوچ کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ کہ آخر اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دوستو، آپ ذرا سوچئے کہ جب بچے چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، مگر ہمارے پیارے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اور اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا گیا، اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دادا عبد المطلب آپ کو لے کر غم کے ساتھ مکہ میں پہنچے، اور آپ کے گھر میں غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب بھی ہمارے نبی کو اپنے پوتوں میں سب سے زیادہ اور اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ چاہا کرتے تھے۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے، اور لوگ ان کی سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، جس پر وہ صرف خود ہی بیٹھتے تھے، اور کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی ابھی چھوٹے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے، اور آ کر وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھی آ کر ہمارے پیارے نبی کو اٹھایا کرتے تھے تاکہ وہ الگ بیٹھ جائے، مگر آپ کے دادا کہتے کہ یہ میرا پوتا ہے، اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کی پیٹھ پر اور آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستوں، آپ کے دادا کے دل میں
ہمارے پیارے نبی کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ کے دادا آپ کی ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے اور آپ کی ہر ضرورت کو پوری کیا کرتے تھے۔ آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے۔ پیارے دوستوں، اس طریقے سے دن گزرتے چلے گئے اور ہمارے نبی کی عمر 8 سال ہو گئی۔ دوستوں سوچئے ذرا، ہمارے نبی نے اس طرح سے کتنی آزمائشیں سہن کی تھی اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد ہمارے نبی کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے ہمارے پیارے نبی کا اچھے سے خیال رکھا اور ہمارے نبی کی دشمنوں سے حفاظت کی اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ آپ کے نبی ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، مگر آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے، آپ کے چچا اسے پوری کیا کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں سفر 1-1.5 مہینے کا ہوتا تھا، اسی لیے ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ اس معصوم کو اکیلے کہیں چھوڑ کر جائے، جس کے نہ والد ہے نہ ہی والدہ اور دادا کا سہارا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ ہمارے نبی کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ دوستوں، ایک بار ابو طالب ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ پیارے دوستوں، جو عرب میں پہلے لوگ ہوا کرتے تھے وہ سامان لینے اور دینے کا کام کیا کرتے تھے، خاص کر کے قریش کے لوگ، اور اسی طریقے سے وہ لوگ سامان خریدا کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب ملک شام کی طرف نکلے اور ساتھ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا یہ قافلہ جب ملک شام کی بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں ہو چکی تھی اور انہوں نے رات بھر وہیں پڑاؤ ڈال لیا تاکہ وہ وہاں رہ کر آرام کر سکے اور اپنی تھکان دور کر سکے۔ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ عیسائی راہب ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا تھا، یعنی کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کسی ضروری کام سے ہی وہ گھر سے باہر نکلتا تھا۔ لیکن جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے گھر کے آگے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ یہ سن کر باہر نکلا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگا، یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر یہاں آیا ہے۔ یہ ساری بات سن کر ابو طالب حیران ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ یہ بات تمہیں کیسے پتا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے جواب دیا کہ جب تم اس گھاٹی سے اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو کوئی بھی ایسا درخت یا پتھر نہیں تھا جس نے اس بچے کو سجدہ نہ کیا ہو، اور کہا کہ پتھر اور درخت صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں جسے اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس بچے کو ملک شام میں مت لے کر جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے انہیں خطرہ ہے، کہیں وہ ان کا قتل نہ کر دے۔ اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں کیونکہ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام کی طرف مت لے کر جانا۔ دوستوں، اس کے بعد ہوا یوں کہ ابو طالب کو اس راہب کی بات پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے ہمارے پیارے نبی کو واپس مکہ میں پہنچوا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جو یہ بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے،
یہ بچہ بہت ہی خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی سرکشا میں اور زیادہ چوکنے ہو گئے اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کا غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور آپ کے اچھے اخلاقوں کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمارے پیاری نبی سے بہت زیادہ پربھاوت ہوئی اور انہوں نے خود ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ عرب میں ایک بہت ہی کامیاب بزنس وومن تھی اور اپنے ویاپار سے کمائے گئے پیسوں کو غریبوں، ودوا اور اناتھ لوگوں میں بانٹ دیا کرتی تھی۔ انہوں نے کئی غریب لڑکیوں کے شادی کا خرچ بھی اٹھایا تھا، یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی کپڑوں اور اناج سے مدد کیا کرتی تھی۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں، حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستوں، حضرت خدیجہ کی ہمارے پیارے نبی سے شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے پہلے 2 شوہروں سے بچے بھی تھے، مگر ان کے جو شوہر تھے وہ دونوں ہی انتقال کر چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا اور ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، مگر اس کے بعد ابو حالہ کی موت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنی دوسری شادی عتیق ابن زید سے کی اور ان سے ان کی ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑی دنوں بعد اس دنیا سے چل بسے اور اس کے بعد یہ ودوا ہو گئی۔ اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے، سرداروں نے حضرت خدیجہ سے شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ اس کے لیے راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کو ہمارے پیارے نبی کی طرف مائل کر دیا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے ہمارے پیارے نبی کی ایمانداری کو دیکھ کر اپنی سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے سے ہمارے پیارے نبی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے وہ اس کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب کو بتائیں گے اور اس کے بعد ہی وہ اپنا جواب بتائیں گے۔ دوستوں، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی نے اس نکاح کے پیغام کی بات اپنے چچا ابو طالب سے کی، یعنی کہ ان کو یہ بات بتائی۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی کے چچا ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور نکاح کے لیے راضی ہو گئے اور ہمارے پیارے نبی کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی کے چچا ابو طالب نے ہمارے نبی اور حضرت خدیجہ کا نکاح پڑھوا دیا اور اس طرح سے حضرت خدیجہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ ان کے چچا ابو طالب نے پڑھا اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، اس میں قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کی گئی۔ مہر کے اندر 20 اونٹنیاں لکھی گئی۔ دوستوں، یہ ملک شام سے لوٹنے کی 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے پیارے نبی کی عمر نکاح کے وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی کی پہلی بیوی تھی اور حضرت خدیجہ کے رہتے ہمارے نبی نے دوسری شادی نہیں کی اور آپ کی تمام اولادیں بھی حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہے۔ صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی اور حضرت خدیجہ کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کے اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ یہ ہمارے پیارے نبی کے بچوں کے نام ہیں۔
آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ آدھی بیٹیوں نے آدھی نبوت کو پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے بعد رخصت ہوئی۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، شادی کے وقت ہمارے پیارے نبی کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ حضرت خدیجہ عرب کی امیر ترین خاتون تھی۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں، جب ہمارے پیارے نبی پر پہلی آیت نازل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی نے سب سے پہلے یہ بات حضرت خدیجہ کو بتائی۔ اسلام کو قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں، یعنی کہ پہلی عورت ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں حضرت خدیجہ نے نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی طور پر بھی ہمارے پیارے نبی کی بہت زیادہ مدد کی ہے۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور تو اور ان کے رہتے یعنی کہ ان کے انتقال سے پہلے ہمارے پیارے نبی نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ دوستوں، اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ 10 11 شادیاں کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کے رہتے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ اور ہمارے پیارے نبی تقریباً 25 سالوں تک ساتھ رہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک ہے، اور تو اور حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد بھی ہمارے پیارے نبی حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی کی 6 اولادیں حضرت خدیجہ سے ہی ہیں۔ دوستوں، حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو ہمارے پیارے نبی نے غم کا سال مانا۔ ہمارے نبی اعلان نبوت سے پہلے کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار ہیرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ کافی دنوں تک یوں ہی چلتا رہا، یعنی کہ اللہ کے نبی غار ہیرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستوں، ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں بہت مشغول تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے نبی کے سامنے تشریف لائے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کے سامنے نازل ہو گئے۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ اپنا ایک پر پھیلا دے تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کو چھپا سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 70,000 پر ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے طاقتور ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ یعنی کہ اسپیڈ اتنی ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی زمین سے سدرہ پر چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام چاہیں تو پوری دنیا کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے قوم لوط کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا تھا، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے، جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ایک مقتدی بھی ہیں جن کا نام اجرائیل علیہ السلام ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ حضرت اجرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ کسی پر انگلی رکھ دے تو وہ انسان مر جاتا ہے، یعنی کہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر حضرت اجرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے تو اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کتنی ہوگی۔ تو دوستوں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کے سامنے نازل ہوئے تو انہوں نے کہا
کہ پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو اقرا۔ یہ سن کر واپس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھو اقرا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی نے پھر سے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر اللہ کے پیارے نبی کو زور سے دبایا، یعنی کہ کس کر پکڑا۔ دوستوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اتنی زور سے دبایا، یعنی کہ اتنی زور سے کس کر پکڑا تھا کہ ان کی جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور جو تمام جہان کا مالک ہے اور جو رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی گھبراتے ہوئے پڑھنے لگے اور غار ہیرا کی پہاڑی سے اتر گئے، اور اس واقعے کے بعد ہمارے پیارے نبی گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لے کر آئے، اور اس وقت ہمارے پیارے نبی کا بدن کانپ رہا تھا، یعنی کہ اس وقت وہ کافی زیادہ خوف میں آئے ہوئے تھے۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور ان کا شریر بھی کانپ رہا تھا۔ اس حالت میں وہ گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہنے لگے، ایک چادر لاؤ اور مجھے اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو ہمارے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو غار ہیرا کی پہاڑی پر ہوئے سارے واقعات بیان کیے۔ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ سبھی غریبوں کی مدد کی ہے، بلکہ آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارا بنے ہو، آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچیرے بھائی کے پاس پہنچی، جن کا نام تھا حضرت براق ابن نوفل، جو کہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اسی لیے انہوں نے بعد میں عیسائی دھرم اپنا لیا۔ پھر انہوں نے تورات کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور اسی لیے حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی کو لے کر اپنے اسی چچا جات بھائی کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اس وقت حضرت براق ابن نوفل اپنے بڑھاپے کے وجہ سے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جب انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کی حالت سنی تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، پھر اچانک سے ایک بڑا شخص آ کر مجھے کہنے لگا کہ پڑھو، اور جب میں نے اسے انکار کیا تو اس نے مجھے زور سے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، اس وقت حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی ساری نشانیاں جانتے تھے۔ اس کے بعد وہ فرمانے لگے کہ جو بھی شخص آپ کے پاس آیا تھا وہ اللہ کا وہی فرشتہ تھا جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا وہی آپ کے پاس آیا تھا، اور اب ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ جس نے بھی آج تک حق کا عالم بلند کیا ہے، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں،
ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، انہیں یہی سزا دی گئی ہے۔ کیونکہ حضرت براق ابن نوفل اللہ کے آخری نبی کے آنے کی ساری نشانیوں سے واقف تھے، اسی لیے ہمارے پیارے نبی کو انہوں نے یہ ساری بات بتائی۔ یہ ساری باتیں بتا کر حضرت براق ابن نوفل کہنے لگے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا تو تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ساری باتیں سن کر حضرت خدیجہ نے آپ پر پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت تھی جو آپ پر ایمان لے کر آئی۔ دوسرے یہ براق ابن نوفل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ بھی براق ابن نوفل نے ہی پڑھا تھا۔ تو پیارے دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ بہت جلد اپلوڈ ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ہمارے نبی کے بارے میں آپ کو یہ جانکاری اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور دوستوں آگے کا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم آپ سے ملیں گے ہمارے پیارے نبی کی اور جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔